गुड मॉर्निंग नाज़रीन। आज हम पहला जो सिलसिला था उसके अलावा आज हम खुदावंद के कलाम पाक में से नया मजमून जो है वो शुरू करते हैं, और जो नया मजमून है वो है कफ़ारा। तो खुदावंद के कलाम पाक में से ये जो है हमारे सामने एक आयत है, वो ये है इब्रानियों 9 बाब की 22वीं आयत। खुदावंद का कलाम यूँ फरमाता है, और तकरीबन सब चीज़ें शरीयत के मुवाफिक खून से पाक की जाती हैं, और बग़ैर खून बहाए गुनाह की मुआफ़ी नहीं होती। खुदा का कलाम एक और भी हवाला जो है वो हम पढ़ते हैं, इब्रानियों 10वें बाब की 4थी आयत जो है वो ये है। तो खुदा का शुक्र करते हैं, 4थी की बजाय दूसरी आयत से जो है वो हम शुरू करते हैं, क्योंकि जब इबादत करने वाले एक बार पाक हो जाते तो फिर उनका दिल उन्हें गुनाहगार ना ठहराता, बल्कि वो कुर्बानियाँ साल बसाल गुनाहों को याद दिलाती हैं, क्योंकि मुमकिन नहीं कि बैलों और बकरों का खून गुनाहों को दूर करे। खुदावंद के कलाम पाक के वसीले से बरकत हो, आमीन। तो लफ्ज़ कफ़ारा जो है उसके मानी जो हैं वो ये हैं कि तकरीबन सब चीज़ें शरीयत के मुताबिक खून से पाक की जाती हैं, और बग़ैर खून बहाए गुनाह की मुआफ़ी नहीं होती। अब इस बात को और भी हम थोड़ा सा जो है वो खुदा के कलाम पर जो है वो ध्यान देंगे। निजात की तालीम का कुल दारो मदार जो है वो कफ़ारे पर ही है। तो जिसकी तकमील जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के कुर्बानी की मौत से हुई। अगर इंसान किसी और तरीके से बचाया जा सकता तो मसीह को कलवरी पर कफ़ारा देने वाली मौत ना मरना पड़ती। तो मतलब ये है कि असल में जो है कि खुदा का कलाम जो है वो ये बात फरमाता है कि वाई ब्लड, खून ही क्यों। तो खून का मतलब असल में जो है वो ये है, हम खुदा के कलाम पाक में से इस बात को देखेंगे। अखबार की किताब जो है 17 बाब और उसके 11वीं आयत जो है उसमें हम खुदा के कलाम पाक को इसमें 2 अल्फाज जो हैं उन पर जो है वो थोड़ा सा गौर जो है वो करेंगे, बल्कि दारो मदार ही है जो है वो खुदा के कलाम पर है। 11वीं आयत में यूँ लिखा है, क्योंकि अखबार 17 बाब 11वीं आयत, क्योंकि जिस्म की जान खून में है, जिस्म की जान खून में है। और ऑथोराइज वर्जन में ये लिखा है कि ऑल दी क्रीचर्स हैव ब्लड एंड ऑल दी क्रीचर हैव ए लाइफ इन देयर ब्लड। तो इसको 11वीं आयत में है, क्योंकि जिस्म की जान खून में है, और मैंने मज़हबा पर तुम्हारी जानों के कफ़ारा के लिए उसे तुमको दिया है, उससे तुम्हारी जानों के लिए कफ़ारा हो, क्योंकि जान रखने ही के सबब से खून कफ़ारा देता है। तो इसका मतलब ये है कि खून जो है वो हर एक जानदार की ज़िंदगी जो है वो खून में है।
تو اس وجہ سے خداوند جو ہے وہ یہ فرماتا ہے کہ دو لفظ جو ہے، پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ خدا خود پرووائڈ کرتا ہے، خدا خود مہیا کرتا ہے۔ پہلا جملہ یہ ہے کہ 11ویں باب میں جو ہے وہ میں نے مذبح پر تمہاری جانوں کے کفارہ کے لیے تم کو دیا ہے، یہ پہلا جملہ ہے۔ اور دوسرا جملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سے تمہاری جانوں کے لیے کفارہ ہو، کیونکہ جان رکھنے ہی کے سبب سے خون کفارہ دیتا ہے۔ یہ دونوں جملے جو ہیں، یہ پہلا جملہ یہ بیان کرتا میں نے، خدا فرماتا ہے میں نے، خدا خود پرووائڈ جو ہے وہ کرتا ہے۔ تو دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کفارے کی جو ابتدا جو ہے وہ کہاں سے ہوئی۔ پہلی بات ہم نے یہ دیکھا ہے کہ خدا خود مہیا کرتا ہے کفارے کی ابتدا۔ تو یہ دوسرا پوائنٹ ہے، بیس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو لکھا ہے بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے، یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے اس کا علم تو بنائے عالم سے پیشتر سے تھا، مگر ظہور اخیر زمانہ میں تمہاری خاطر ہوا۔ تو یہ بات جو ہے وہ پہلی بات جو ہے کہ اس کو حوالہ جو ہے وہ پہلا پطرس کا خط جو ہے پہلے باب کی 19ویں اور 20ویں آیت جو ہے وہ ہمارے پاس ہے۔ دوسری آیت جو ہے وہ یہ ہے اور زمین کے سب رہنے والے جن کے نام اس برے کی کتاب حیات میں لکھے نہیں گئے، بنائے عالم کے وقت سے جو ذبح ہوا ہے اس حیوان کی پرستش کریں گے۔ تو یہ خدا کا کلام جو ہے دو ہیں۔ پہلی جو ہے وہ آیت پطرس کے خط میں یہ لکھا گیا ہے کہ بنائے عالم کے جسم بیش قیمت مسیح کے بیش قیمت خون سے اس کا علم تو بنائے عالم سے پیشتر سے تھا۔ اور دوسری آیت مکاشفہ کی جو آیت ہے 13 باب کی 8ویں آیت، اور زمین کے سب رہنے والے وہ جن کے نام اس برے کی کتاب حیات میں لکھے نہیں گئے جو بنائے عالم کے وقت سے ذبح ہوا، وہ حیوان کی پرستش کریں گے۔ تو اب دوسری بات ایک اور آیت جو ہے وہ بھی میرے سامنے ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ یہ ہے پیدائش 3 باب کی 21ویں آیت جو ہے وہ، اور خداوند خدا نے آدم اور اس کی بیوی جو ہوا تھی اس کے واسطے چمڑے کے کرتے بنا کر ان کو پہنائے۔ تو یہ چمڑا کہاں سے آیا؟ کسی جانور کا خون، جانور ذبح کیا گیا اور اس کا خون، اور یہ آسمان پر جو ہے وہ مخصوص کیا گیا۔ ان باتوں کو بہت دھیان کے ساتھ آپ کو سننا چاہیے۔ کلوری کا تصور ابتدا ہی سے خدا کے ذہن میں موجود تھا۔ خدا کے ذہن میں کلوری کا تصور جو ہے وہ خدا کے ذہن میں موجود تھا۔ دو جملوں کے اندر اس کی معافی کے اندر فرق اور اس کی حقیقت کو نمایاں کیا جاتا ہے۔ دو جملے جو ہیں ان کے اندر موافق اور حقیقت کو
دونوں کو جو ہے وہ نمایاں کر دیا جاتا ہے۔ دو جملے کون سے ہیں؟ پہلے بنائے عالم سے پیشتر اور دوسرا جملہ بنائے عالم کے وقت سے۔ تو یہ مطلب یہ ہے، پیشتر مطلب یہ ہے کہ آسمان میں، یہ آسمان میں مخصوص کیا گیا، مطلب یہ ہے کہ خدا کے ذہن کے اندر کلوری کا تصور جو ہے وہ پہلے ہی سے موجود تھا۔ تو اس میں جو ہے وہ یہ اصطلاح جو ہے وہ دونوں جملے کو جو ہے وہ صاف کر دیتی ہے۔ پہلی بنائے عالم سے پیشتر اور دوسری بنائے عالم کے وقت۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کائنات کی تخلیق، بلکہ انسان کے زوال کی حالت ظاہر سے نپٹنے کے لیے یہ اصطلاح استعمال ہوئی، اور اس اصطلاح کا جو یونانی کا لفظ ہے وہ گیا ہے کاسموس، تو اردو میں اس کا جو ہے ترجمہ کیا گیا ہے نظام دنیا۔ جب نظام دنیا یعنی زوال جب ہوا آدم کو، تو پھر نظام دنیا جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ کس طرح شروع ہوتا ہے؟ ابتدا بے دینی کی روح کے حکمرانی سے، بے دینی کی روح کا جو حکمران ہوتا ہے اس سے جو ہے وہ شروع ہوتی ہے، اور یہ بغاوت آدمی کے زوال سے پیشتر خدا کے ذہن میں جو ہے وہ انسان کے زوال سے پہلے ہی خدا کے ذہن میں اس کی جو ہے وہ علاج جو تھا، وہ کلوری کا تصور جو تھا، وہ علاج جو تھا وہ خدا کے ذہن میں موجود تھا۔ اور یہ بغاوت آدمی کی روح کی زوال سے پیشتر جو ہے وہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ نجات کا منصوبہ برے کو ذبح کرنے سے مخصوص کیا گیا، برے کو ذبح کرنے سے۔ دیکھیے خدا کا کلام جو ہے وہ آپ کے سامنے پڑھے دیتا ہوں۔ یوحنا کی انجیل جو ہے اس کا جو ہے پہلا باب اور اس کی جو ہے 29ویں آیت، اور یوحنا بپتسمہ دینے والا جو ہے اس کو خداوند یسوع مسیح نظر آتا ہے، تو اپنے شاگردوں کو کہتا ہے کہ یہ دیکھو یہ خدا کا برہ جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ خدا کا برہ جو ہے وہ یسوع مسیح ہے جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ بعد ازاں جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ نجات کا منصوبہ برے کے ذبح کرنے سے مخصوص کیا جاتا ہے، برہ ذبح کیا جاتا ہے۔ بعد ازاں یسوع خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ذبح کیا ہوا برہ بنا، اور ایمان کے ساتھ کلوری کی طرف جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے۔ زمین پر اس کی بنیاد رکھی گئی۔ چنانچہ جب خدا نے آدم اور حوا کو تن ڈھانپنے کے لیے لباس پہنایا، زمین پر جو ہے بنیاد رکھی گئی۔ آدم اور حوا کے تن کو ڈھانپنے کے لیے لباس کی ضرورت ہوئی، تو پھر جو کیا ہوا وہ قربانی ہوئی۔ وہ قربانی کی جو کرمزی لکیر جو ہے وہ کھینچی گئی، تو وہ ابتدا میں جو ہے وہ لکیر کھینچی گئی، تو بعد ازاں تمام بائبل کے اندر جو ہے وہ چلتی گئی، اس کی کوئی انتہائی پھر نہیں۔ اختیار جو ہے پوری بائبل میں جو ہے وہ لکیر جو ہے اختیار کر گئی۔ کفارے کی ضرورت جو ہے وہ کیوں ہوئی؟ خدا کی پاکیزگی اور گناہ کی انسان کی گناہ آلودگی، خدا کی پاکیزگی اور انسان کی گناہ آلودگی۔ کفارے کی ضرورت کی بنیاد خدا کی پاکیزگی اور انسان کی گناہ آلودگی کو مد نظر رکھ کر ڈالی گئی۔ خدا کی پاکیزگی
اور انسان کی گناہ آلودگی کو مد نظر رکھ کر یہ بنیاد جو ہے کفارے کی بنیاد ڈالی گئی۔ انسان کی گناہ گاری کے برعکس خدا کی پاکیزگی کے رد عمل کو غضب الہی کہا جاتا ہے، اور جس کو بذریعہ کفارہ ہٹا دیا جا سکتا ہے۔ کفارے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ خدا اپنے غضب کو جو ہے وہ ہٹا دے۔ گناہ قانون کی خلاف ورزی ہے، جس کے باعث خدا اور انسان اپنی اپنی روش اختیار کرتے ہیں۔ بالکل ایک طرح سے یہ بالکل ویسا ہی ہے جس طرح خاوند اور بیوی ایک عہد کے تحت زندگی بسر کرتے ہیں، مگر بے وفائی اس عہد کے صدمے کا باعث بن جاتی ہے۔ گناہ لازماً خدا کی عزت اور پاکیزگی پر حملہ کرتا ہے۔ یہ ہے بات۔ گناہ کو آپ نے یا انسانوں نے ہلکی سی نظر سے نہیں دیکھنا، بلکہ گناہ ایک ایسی چیز ہے جو لازماً خدا کی عزت اور پاکیزگی پر حملہ کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی مرضی پوری کرنے کی جگہ آدمی اپنی مرضی پوری کرنا چن لیتا ہے۔ یہ ہے بات۔ دوسرے لفظوں میں پھر انسان جو ہے وہ اپنا خدا خود بن بیٹھتا ہے۔ تب خدا کو پھر کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ اپنی عزت پر حملہ کرنے کی اجازت دے؟ اس صورت میں تو اسے خدا ہونے کا انکار کرنا پڑے گا۔ مطلب یہ ہے کہ کیا خدا پھر اپنی عزت پر حملہ کرنے کی اجازت دے؟ اگر اجازت دے تو پھر اسے اپنے خدا ہونے کا ہی انکار کرنا پڑے گا۔ اس کی عزت اور مخالفت کو ہلاک کرنے کی جو ہے وہ اجازت دیتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی عزت کے مخالف، جو اس کی عزت کا مخالف ہے، اس کو ہلاک کرنے کی جو ہے وہ اس کی عزت جو ہے وہ اور اس کی جو خدا کی جو عزت ہے، خدا کا جو جلال ہے، وہ اس بات کی طلب کرتا ہے کہ گناہ کرنے والے کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ یہ بات ہے۔ اس کی راست بازی قانون شکنی کا ازالہ چاہتی ہے۔ قانون توڑا جاتا ہے گناہ کی وجہ سے، تو خدا کی راست بازی جو ہے وہ مطالبہ کرتی ہے کہ توڑا جانے، جس نے قانون توڑا ہے اس کو ہلاک کر دیا جائے۔ بس اس کی پاکیزگی گناہ کے خلاف جوابی رد عمل جو ہے وہ چاہتی ہے، جوابی رد عمل کی ادا کرنا چاہتی ہے۔ اس کا رد عمل جو ہے وہ کیا ہے؟ غضب الہی۔ اس کی جو ہے وہ پاکیزگی کا رد عمل جو ہے اسے غضب الہی کا نام دیا گیا ہے، اور گناہ گار کے حق میں وہ فیصلہ اس امید پر جو ہے وہ ملتوی رکھتا ہے۔ یہ بھی بات جو ہے وہ سمجھنے کی ہے کہ خدا جو قادر مطلق ہے، اس کی پاکیزگی جو ہے گناہ گار کی ہلاکت کا مطالبہ کرتی ہے، لیکن خدا اپنے فیصلے کو اس امید پر ملتوی رکھتا ہے
کہ اس کی نیکی آدمی کو توبہ کی طرف مائل کرتی ہے یا مائل کرے۔ غضب الہی کو ملتوی رکھنا خدا کی شخصی غور و خوض کے وسیلے سے ہوتا ہے۔ یہ خدا کی اپنی مرضی پر جو اس کو ملتوی رکھنا، مطلب یہ ہے کہ خدا کا فیصلہ جو ہے، غضب الہی کو ملتوی رکھنا جو ہے وہ خدا کی اپنی مرضی پر ہے، اس کے اپنی شخصی غور و خوض پر ہے۔ وہ اپنے ہاتھ کی دستکاری کو تباہ کرنے میں جلد بازی نہیں کرتا۔ یہ بھی ایک وجہ ہے۔ خدا نے اپنے ہاتھ سے آدم کو بنایا، اپنے ہاتھ کی دستکاری کو جلد بازی سے اسے برباد کرنا نہیں چاہتا۔ انسان سے استدلال کرتا ہے۔ دیکھیے خداوند کے کلام پاک میں یسایا کی کتاب جو ہے وہ پہلا باب جو ہے اس میں ہم خدا کے استدلال کو دیکھتے ہیں۔ یسایا کی کتاب جو ہے اس کا پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت جو ہے اس میں ہم خدا کے کلام پاک میں سے ہم اس بات کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ یسایا پہلا باب 18ویں آیت۔ اب خداوند فرماتا ہے آؤ ہم باہم حجت کریں، مطلب یہ ہے let us discuss together۔ اگرچہ تمہارے گناہ کرمزی ہوں وہ برف کے مانند سفید ہو جائیں گے، اور ہر چند وہ ارغوانی ہوں تو بھی اون کی مانند اجلے ہوں گے۔ اگر تم راضی اور فرما بردار ہو تو زمین کے اچھے اچھے پھل کھاؤ گے، پر اگر تم انکار کرو اور باغی ہو تو تلوار کا لقمہ ہو جاؤ گے، کیونکہ خداوند نے اپنے منہ سے فرمایا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ خدا اپنی دستکاری کو جو ہے وہ جلد بازی سے برباد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تاخیر کرتا ہے، وہ تاخیر سے کام لیتا ہے تاکہ اس کی مہربانی جو ہے۔ اب دیکھیے خدا کا کلام ایک اور حوالہ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا پسند کرتا ہوں۔ رومیوں کا صحیفہ جو ہے، رومیوں کے نام پولس رسول کا جو صحیفہ ہے اس کا 2 باب جو ہے اس میں ہم خداوند کے کلام پاک کو 4 آیت میں دیکھتے ہیں کہ کیا جو ہے وہ لکھا گیا ہے۔ خداوند کا کلام جو ہے وہ یوں فرماتا ہے، 2 باب جو ہے اس کی 4 آیت خداوند کے کلام پاک میں سے ہم پڑھنے والے ہیں، آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ یہ ہے 4 آیت۔ یا تو اس کی مہربانی اور تحمل اور صبر کی دولت کو نہ چیز جانتا ہے اور نہیں سمجھتا کہ خدا کی مہربانی تجھ کو توبہ کی طرف مائل کرتی ہے۔ تو یہ خدا کا کلام ہے۔ تو یہ خدا کا کلام جو ہے وہ بتاتا ہے کہ خدا اپنے ہاتھ کی دستکاری کو جلد بازی سے اس کو مٹا دینا نہیں چاہتا۔ یہ خدا کے ہاتھ کی جو ہے وہ کاریگری ہے، مگر آدمی اس الہی التوا کو سمجھنے میں غلطی کا شکار ہو جاتا ہے۔ انسان یا آدمی اس التوائے الہی کو، اس خدا کی جو التوا کرتا ہے وہ سمجھنے میں غلطی کا شکار ہو جاتا ہے اور عدالت خداوندی کے تصور کو مزاح کا خیز سمجھتا ہے۔ یہ بات ہے۔ تو مطلب ہم نے پڑھا ہے نا، یا تو اس کے مہربانی، تحمل اور صبر کی دولت کو ناچیز جانتا ہے اور نہیں سمجھتا کہ خدا کی مہربانی تجھ کو توبہ کی طرف مائل کرتی ہے۔ اور انسان اس ساری بات کو غلط سمجھتا ہے، غلطی
کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ اس کے تحمل کو ناچیز سمجھتا ہے۔ اور پھر جو ہے وہ خدا کے کلام پاک میں اس بات کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ مصلوب ہونا گناہ کی انتہائی دہشت ناکی کا اظہار ہے۔ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ مصلوب ہوئے تو یہ جو ہے وہ گناہ کی انتہائی دہشت ناکی کا اظہار اور اس کی ہولناکی کا نقشہ کھینچتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی صلیب اعلانیہ بیان کرتی ہے کہ وہ انسان کے گناہ سے نہ کبھی غیر جانبدار تھی اور نہ ہی کبھی آئندہ ہو سکتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خداوند نے خود انتظام کیا، خدا نے خود مہیا کیا۔ ہم خدا کے کلام پاک میں سے بہت سی چیزوں کو جو ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ خدا جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ کام کر رہا ہے۔ تو اس وجہ سے اس بات کو جو ہے وہ جاننا یہ بھی ہے، خدا سے انسان کی جدائی ہو جاتی ہے۔ گناہ خدا اور انسان کی جدائی پیدا کرتا ہے، اور اس وجہ سے آیت جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، وہ یہ ہے یسایہ کی کتاب مقدس جو ہے وہ 59 باب کی 21ویں آیت جو ہے، 59 باب کی جو ہے وہ یہ لگتا ہے کہ پہلی آیت ہے، 59 باب کی جو ہے وہ پہلی آیت جو ہے وہ، ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے۔ خداوند کے کلام پاک میں جو ہے وہ یہ لکھا ہے کہ دیکھو خداوند کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا کہ بچا نہ سکے، اور اس کا کان بھاری نہیں کہ سن نہ سکے، بلکہ تمہاری بد کرداری نے تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان جدائی کر دی ہے، اور تمہارے گناہوں نے اسے تم سے روپوش کیا ہے، ایسا کہ وہ نہیں سنتا۔ یہ خدا کا کلام ہے۔ تو خدا اپنی فطرت میں بھلا ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی طبیعت میں راست باز ہے۔ چنانچہ خدا سے رفاقت رکھنے والے کے لیے پاک ہونا اشد ضروری ہے، اس لیے کہ خدا کا کلام جو ہے وہ پطرس کا پہلا خط جو ہے اس کے پہلے باب کی 15ویں آیت میں پھر آگے تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو، اور پھر آگے لکھا ہے جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے تم بھی اسی طرح پاک ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ میں پاک ہوں اور تم بھی پاک ہو۔ اور یہ خدا کا کلام جو ہے وہ یہ فرماتا ہے۔ تو پھر دوسری بات یہ ہے کہ آدمی کے گناہ نے خدا سے رفاقت توڑ کر ایک بہت بڑی خلیج جو ہے وہ پیدا کرتی ہے، اور کفارہ ہی اس خلیج کو پر کر سکتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے گناہ کی مزدوری موت ہے۔ رومیو 6 باب کی 23ویں آیت ہے، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ گناہ کی عدالت موت ہے، زندگی میں خون ہے، اور جب خون بہایا جاتا ہے تو زندگی دے دی جاتی ہے۔ تو زندگی جو ہے وہ موت کے بدلے دی جاتی ہے۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خون بہائے جانے کی ضرورت کی جو ہے تفسیر ہے۔ خون بہایا جاتا ہے تاکہ ایک جان کے بدلے دوسری جان جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔ یہ کفارے کی تفسیر ہے، جس سے گناہوں کی معافی ملتی ہے۔ جب خون بہایا جاتا ہے تو زندگی حقیقتاً دے دی جاتی ہے، لہذا گناہ کی مزدوری موت ادا کر دی جاتی ہے۔ گناہ کی مزدوری ادا کر دی جاتی ہے، موت
गुनाह की मजदूरी मौत है। तो खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद यीशु मसीह में हमेशा की ज़िंदगी है। तो मतलब ये है कि यीशु मसीह की ज़िंदगी जो है वो हमारे गुनाहों की कीमत जो है वो अदा हो जाती है, मजदूरी जो है वो दे दी जाती है। मुखलसी का ये लफ्ज़ जो है अंग्रेज़ी का रिडीम, माने दोनों अहद अतीक में और अहद जदीद में, पुराने और नए अहदनामे में, दोनों में यूँ बयान की जाती है। नंबर 1 अल्फ या कीमत देकर वापस खरीद लेना, बे कीमत देकर कैद से छुड़ा लेना, जीम बाजार से कीमत देकर खरीद लेना, कीमत देकर खरीद लेना। और यीशु मसीह, खुदावंद यीशु मसीह मुखलसी देने वाला है। कफारे के काम को लफ्ज़ी मुखलसी से ताबीर किया जाता है। चुनाचे निजात दहिंदा जो मुखलसी देने वाला जो है मुंदरजा बाला खूबियों का हकीकी जो है वो नेमुल बदल है। नंबर 1 कीमत देकर वापस खरीद लेना। तो इधर नंबर फिर 1 जो है इंसान का कराबती होना भी लाजमी है। फिर नंबर 2 जो है उसका वापस खरीद लेने के लिए रजामंद होना भी ज़रूरी है। जीम उसके पास कीमत का होना भी ज़रूरी है। तो मतलब ये है, मैं आपको लेकर जाना चाहता हूँ पुराने अहदनामे में, रूत की किताब में जो है वो 4 बाब हैं। तो 4 बाबों में जो है वो बोएज और रूत का जो है वो किस तरह रिश्ता बनता है, इसलिए कि बोएज जो है वो रूत का यानी नौमी का करीबी रिश्तेदार था, लेकिन बोएज से भी एक और जो है वो ज़्यादा करीबी रिश्तेदार था। और करीबी रिश्तेदार ज़्यादा का मतलब ये है कि शरीयत। और अब बोएज यूं करता है कि शहर के फाटक पर जो है वो बैठ जाता है और वो दूसरा जो बहुत ज़्यादा करीबी रिश्तेदार है वो भी उधर से गुजरता है। तो वो कहता है कि नौमी जो है वो अपनी जायदाद का जो हिस्सा है वो बेचना चाहती है, तो क्या तू खरीदना चाहता है? तो वो कराबती जो है वो कहता है कि हाँ मैं खरीदना चाहता हूँ। तो बोएज कहता है कि फिर नोएमी के हाथ से वो टुकड़ा ज़मीन का तू खरीदना चाहता है तो खरीद ले, तो फिर तुझे उसकी बहू जो रूत है उसके साथ भी जो निकाह करना पड़ेगा। उसने कहा कि मैं तो नहीं कर सकता, मैं अपनी भी मीरास को ख़राब कर दूंगा। तो फिर मतलब ये है कि बोएज जो है वो दूसरा कराबती रिश्तेदार बनता है और वो जो है वो चाहता है कि रूत को के साथ निकाह कर ले, उसको उसका जायदाद को ख़रीद ले और फिर उसके साथ वो निकाह भी कर ले। मतलब ये है कि इंसान का कराबती होना ज़रूरी है। तो मैंने वो बात आपके साथ शेयर की है कि इंसान का कराबती होना ज़रूरी है। वो बोएज कराबती है, ठीक है, उसके पास वापस ख़रीदने के लिए रजामंद भी होना ज़रूरी है। तो बोएज रजामंद था कि मैं वो कीमत देकर उसकी जायदाद को छुड़ा लूँगा। तो मतलब ये है कि वो जायदाद गिरवी थी तो वो कीमत देकर उसको छुड़ाना चाहता था, वो चाहता था, उसके वो ज़रूरी था कि वो रजामंद भी हो, वो रजामंद था और फिर उसके पास कीमत का होना भी ज़रूरी था। और इसका मतलब ये है कि बोएज के पास कीमत भी थी। तो फिर उसने जो है वो रूत को जो है उसके मालिक की जायदाद को भी ख़रीदा
اور روت کو بھی خرید لیا، روت کے ساتھ نکاح بھی کر لیا، اور اسی سے پھر جو ہے وہ بوئز سے جو ہے وہ یسی پیدا ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ بوئز سے یسی پیدا ہوتا ہے۔ آئیے تھوڑا سا اس کو جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں خداوند کے کلام پاک میں سے۔ بوئز راب سے پیدا ہوا، اور بوئز سے عبید روت سے پیدا ہوا۔ اچھا، مطلب بوئز سے عبید پیدا ہوتا ہے، عبید سے یسی پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں کہ وہ بات جو ہے وہ ہوگی کہ وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس قیمت بھی تھی، اس کا خون۔ خداوند یسوع مسیح انسان کو چھڑانے کے لیے رضامند بھی تھا۔ ہلیلویا۔ تو یہ تینوں جو ہے باتیں یہ ہیں، مطلب یہ ہے کہ چنانچہ یسوع مسیح ان تینوں خوبیوں پر پورے اترتے ہیں، تینوں خوبیوں پر۔ قیمت دے کر واپس خرید لینا، قیمت دے کر قید سے چھڑا لینا، بازار سے خرید لینا، اور پھر الف بے جیم پھر ہے، اسے انسان کا قرابتی ہونا بھی لازمی ہے، اس کا واپس خرید لینے کے لیے رضامند ہونا بھی ضروری ہے، اس کے پاس قیمت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ یسوع مسیح جو ہے وہ انسان کا قرابتی ہے، وہ انسان بنا، وہ خدا بھی تھا لیکن وہ انسان بنا، وہ انسان کا قرابتی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میں انسان کو اس گناہ کی آزاد کروں، اور پھر اس کے پاس قیمت بھی ہے، اس کا قیمتی جو ہے وہ خون ہے۔ اور پھر ہم اس بات پر جو چلتے ہیں، چنانچہ یسوع مسیح انسان تینوں خوبیوں پر پورے اترتے ہیں۔ پطرس کا پہلا خط جو ہے 18 کی 19ویں آیت، کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا، اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں ہوئی، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے۔ تو مطلب یہ ہے، آگے یہ ہے کہ پہلا کرنتھیوں کا 6 باب اس کی 20 آیت بھی ہے، کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو، بس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ ہم قیمت سے خریدے گئے ہیں، اس وجہ سے یہ ہے کہ ادا کی جانے والی قیمت کیا تھی؟ اس کا ایک ہی جواب ہے کہ کلوری پر صلیب پر یسوع مسیح کا بہایا ہوا خون قیمت تھی۔ تو اس لیے خدا کا شکر کریں، خدا کی ستائش، خدا کی حمد کریں کہ کفارہ جو ہے وہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ کفارہ پہلے جو ہے وہ آسمان پر مخصوص کیا گیا، زمین پر اس کی بنیاد رکھی گئی، کفارے کی ضرورت جو ہے وہ کیوں پڑی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ گناہ کی مزدوری جو ہے گناہ سے خدا اور انسان جدا ہو جاتے ہیں، گناہ کی مزدوری موت ہے۔ مخلصی کے لیے بھی وہی بات یہ ہے کہ وہ جو ہے ریڈیم چھڑائے گئے، جو ہے وہ مخلصی یعنی جو ہے وہ خلاصی پائے گئے۔ اور اب اگلا دن جو ہے خداوند نے ہمیں زندگی بخشی، تو ضروری ہے کہ ہم جو ہیں وہ آگے بھی پڑھیں گے، لیکن اگلی بات یہ ہے میل ملاپ، اور سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں، جس نے مسیح کے وسیلے سے اپنے ساتھ ہمارا میل ملاپ کر لیا، اور میل ملاپ کی خدمت ہمارے سپرد کی۔ مطلب یہ ہے کہ خدا نے مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ دنیا کا میل ملاپ کر لیا، اور ان کی تقصیروں کو ان کے ذمہ نہ لگایا، اور اس نے میل ملاپ کا پیغام ہمیں سونپ دیا۔ رومیو 5 باب کی 10ویں آیت جو ہے آپ پڑھتے ہیں۔ پہلے ہم نے جو ہے وہ
کرنتھیوں کا دوسرا کرنتھیوں کا خط جو ہے 5ویں باب کی 18-19 آیت جو ہے وہ ہے، اور پھر جو ہے رومیوں 5ویں باب کے خدا سے اس کے بیٹے کی موت کے وسیلے سے ہمارا میل ملاپ ہو گیا۔ کرسیوں کا خط جو ہے اس کی بھی جو ہے وہ آیت جو ہے وہ پڑھتے ہیں پہلے باب کی 21ویں آیت، تمہارا بھی میل کر لیا، خدا کے ساتھ تمہارا بھی میل ہو گیا۔ پالوس رسول یہ نہیں کہتا کہ خدا آدمی سے ملا دیا گیا، بلکہ یہ کہ خدا نے ایسا کام کیا جس کی بدولت آدمی کا خدا سے ملاپ ہو گیا، اور میل ملاپ کی تکمیلی عمل جو ہے وہ ایک ایسا عمل ہے جو بنی نوع انسان کی فلاح کے لیے کیا جا چکا ہے۔ چنانچہ خدا کی نظر میں کل مخلوقات اس میل ملاپ میں داخل کر دی گئی ہے، اور اس اعلان کا کام اب مشیروں کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے۔ مشیر جو ہیں، جو سفیر ہیں خداوند یسوع مسیح کے، جو ایلچی ہیں خداوند یسوع مسیح کے، ان پر میل ملاپ کا کام جو ہے ان پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ اسی کی موت نے کل نوع بشر کے لیے اس ملاپ میں شرکت کو ممکن قرار دیا ہے۔ ہر فرد و بشر اسے حقیقی بنانا، ہر فرد بشر کو اسے حقیقی بنانا چاہیے کہ ہر فرد بشر کو مسیح کے وسیلے سے خدا کے ساتھ میل ملاپ کر لینا چاہیے۔ باقی آئندہ خداوند یسوع کے فضل کے وسیلے سے خداوند آپ کو برکت دے۔ آج کے لیے اتنا ہے، پھر اگلا سلسلہ۔